इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। 22 अप्रैल के खुतबा जुमा में हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ ने फ़रमाया, क्या सिर्फ़ नाम का रोज़ा रखना ही हमारे लिए काफ़ी है? सहरी और इफ्तारी करना ही काफ़ी है? क्या हमारा इतना काम ही हमें रोज़े की ढाल के पीछे ले आएगा कि हमने सहरी और इफ्तारी कर ली? नहीं, बल्कि इसके लवाज़मात को भी देखना होगा। और बुनियादी मकसद जो अल्लाह ताला ने बताया है कि लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। बस अगर हमने अपने रोज़ों को, अपने रमज़ान को वो रोज़े और रमज़ान बनाना है जो अल्लाह ताला की खातिर हो, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के लिए हो, जिसका अजर ख़ुद अल्लाह ताला बनता हो, तो हमें फिर उसे उस मेयार पर लाना होगा जो खुदा ताला हमसे चाहता है। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ ने मज़ीद फ़रमाया कि अगर हम जायज़ा लें तो ये कोई मामूली बात नहीं। हमें अपने जायज़े से ही पता चल जाएगा कि क्या हम तक़वा का हक़ अदा करते हुए हुकूकुल्लाह की अदायगी कर रहे हैं। क्या हम तक़वा पर चलते हुए अल्लाह ताला की मखलूक के हक़ अदा कर रहे हैं। आपने फ़रमाया, ये बात कि तक़वा क्या है उस वक्त तक पता नहीं चल सकती जब तक इन बातों का मुकम्मल इल्म ना हो। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर इल्म के कोई चीज़ हासिल ही नहीं हो सकती, उसको आदमी पा ही नहीं सकता। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो है ये भी इसी मकसद के लिए आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ताकि हम रोज़ों के मुतालिक, उसके मकसद के मुतालिक इल्म हासिल करके फिर उसके मुताबिक अमल कर सकें। इस सिलसिले का ये रमज़ान के महीने में जो प्रोग्राम पेश किए जा रहे थे, उसका ये आज आखिरी लाइव प्रोग्राम होगा ईद से कबल। तो आज के प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र या एतकाफ़ और इसी तरह ईद उल फ़ितर के मसाइल के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम लाइव है, इंटरेक्टिव है, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें, सबसे बेहतरीन तरीका ये है फ़ौरी जवाब के लिए कि आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर जो है हमारे दफ्तर का, यहाँ स्टूडियोज़ का, उस पर कॉल करें। और एक दफ़ा अगर आप रब्ता करेंगे तो वापसी आपको यहाँ से फिर कॉल की जाएगी। दूसरा तरीक, आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवालात भिजवा सकते हैं, ट्विटर पर भिजवा सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भिजवा सकते हैं। जो सवालात पहले आ चुके हैं उनको हम शामिल करेंगे। इसी तरह बाज़ ऑडियो मैसेजेस हमें मौसूल हुए हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम के मुतालिक ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त आप ऑडियो मैसेज भिजवाएंगे तो वह हम बराह रास्त अपने स्टूडियो में चला नहीं सकेंगे। टेक्निकल बाज़ मुश्किलात होती हैं उसमें, साउंड क्वालिटी वगैरह को और उसकी ड्यूरेशन को चेक करके फिर हम उसको यहाँ पर चला सकते हैं। इसलिए अगर आप ख़ुद सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन उसका ज़रिया ये है कि आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें, तो इंशाल्लाह आपकी कॉल जो है वो हम फ़ौरन ले लेंगे। हम जो सवालात आ चुके हैं हमारे पास, उनसे आगाज़ करके जो है वो आगे चलेंगे और साथ साथ जैसे जैसे आपके सवालात आते रहेंगे इंशाअल्लाह उसको हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।
آج کے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پچھلے پروگراموں میں بھی تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ خاصا آج کا یہ پہلا سوال جو ہے یہ ہمیں مسعود احمد بھٹی صاحب نیو یارک امریکہ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اگر روزے کے دوران قے آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، روزہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قے اس قدر زیادہ ہو کہ وہ، اور ایسی قے جو احادیث میں آتا ہے کہ اگر غیر ارادی طور پہ آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے ساتھ اگر قے آنے سے مریض مرض کی حالت میں مبتلا ہو جائے یا بیماری میں چلا جائے تو پھر وہ ایک الگ مضمون ہے کہ وہ مرض کے طور پہ یا مریض کے کیٹیگری میں جا کے پھر سے رخصت ہے کہ روزہ کھول دے۔ البتہ اگر وہ جان بوجھ کے قے کرتا ہے خود انگلی ڈال کے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منصور صاحب اگلا سوال ہے یو کے سے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ بھیجا، وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کووڈ ہے لیکن طبیعت اب کافی بہتر ہے، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ جی یہ ان کی صحت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ان کو اس معاملے میں اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ کر لینا چاہیے کہ وہ کیا تجویز کرتے ہیں، لیکن محض اس نظریے کے ساتھ کہ میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، اس نظریے سے روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ البتہ حالات کے مطابق وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر بہتر ہے، صحت اجازت دیتی ہے تو روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خضر، یہ سکندر صاحب کینیڈا سے انہوں نے سوال ہمیں بھجوا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری فلائٹ رات 8 بجے ہے اور افطاری کا وقت 8:26 ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اس دن میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ 8 بجے افطاری کا وقت فلائٹ ہے اور افطاری کا وقت جو ہے وہ 8:26 پہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایسے اس قسم کے سوالوں کے متعلق اگر وہ قرآن کریم کا ایسا حکم جو ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسے سوالوں کے متعلق پوچھنا جس سے پھر مشکل ہو، جہاں تک تقوی کی بات ہے تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو بعض ایسے احباب جو سفر کر کے قادیان میں عصر کے وقت پہنچے تو حضور نے ان کا بھی روزہ کھلوا دیا، اور بعض نے کہا کہ حضور اب تو عصر کا وقت ہو گیا، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو ہم روزہ رکھ کے آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ سفر میں روزہ منع ہے۔ تو اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو اگر ان کا 20 منٹ پہلے انہوں نے ٹریول کر جانا ہے تو گویا ان کا سفر تو شروع ہو گیا اور ان کو مسافر کے کیٹیگری میں آ گئے، اس لیے انہیں اصولاً یا تقوی کے مطابق یا قرآن کے حکم کے مطابق پہ روزہ کھول کے وہ جانا چاہیے، اپنی فلائٹ پہ جانا چاہیے۔ جی ٹھیک، ہمارے پاس کافی زیادہ سوالات ہیں تو ہم کوشش کریں گے، آخری پروگرام ہے تو بہت سے ناظرین جو ہیں انہوں نے دوبارہ بھی سوالات بھجوائے ہیں اس انتظار میں کہ جی شاید نہیں ملا، ہمیں مل گئے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے پوری کہ زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں ان کا جواب دے سکیں۔ منصور صاحب، یہ عقیل منور صاحب گجرات سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فارماسیوٹیکل میں کام کرتا ہوں اور مجھے تقریباً روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو میں روزہ رکھوں یا چھوڑوں؟ ایسے لوگ جن کی ملازمت ہی سفر کرنا ہو یا جن کی جاب میں یہ چیز شامل ہو، ان کے متعلق حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ روزہ بھی رکھیں گے اور نماز بھی پوری کریں گے، ان کو روزے سے رخصت نہیں ہے بلکہ وہ اس دوران روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کا یہ سفر نہیں شمار ہوگا۔ جی زہیر صاحب، یہ سوال ہے رومانہ صاحبہ لندن سے، وہ کہتی ہیں کیا روزے کے دوران کھانا بناتے ہوئے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے کلی کر دینا ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور اس کے بارے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موجودہ امام سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید طلب بن نصر العزیز نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کوئی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ایسے کوئی اگر کم زیادہ نمک ہو جائے تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹیسٹ کر کے کیا جائے۔ اور یہاں پہ یہ بات میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم انہیں خلیفہ وقت کہتے اس لیے ہیں کہ وہ خلیفہ جو اس وقت کا خلیفہ ہے، جو اس کا ارشاد ہے وہ دراصل جماعت کے لیے فیصلہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ بعض اوقات پرانے نکال کے کوئی بات کر دیتے ہیں، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خلیفہ وقت اسی لیے انہیں کہتے ہیں کہ اس وقت کے وہ خلیفہ ہیں، جو وہ فیصلہ کریں وہی جماعت کے ہر فرد کے لیے قابل عمل ہے اور قابل اطاعت ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو حضور کا ارشاد ہے، اور حضور کا اس بارے میں خاص طور پہ یہ جو ہے باقاعدہ ایک پہلے کسی پروگرام میں آیا اور اس میں یہ جواب دے دیا گیا کہ چکھ لینا چاہیے، تو بعد میں جب حضرت صاحب سے رہنمائی لی گئی تو حضور نے اس کی اجازت نہیں دی، اور حضور نے بلکہ ایک مثال فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی الائچی منہ میں ڈال کے اسے پھینک دیا، چبا کے پھینک دیا جائے، تو وہ بھی اسی طرح، اور الائچی تو منہ میں ڈال کے چبا کے پھینک دی جائے تو اس سے تو پیاس ہی ختم ہو جاتی ہے اور مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کی روزے میں اجازت نہیں۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، ایک ابھی خان صاحب نے ہلکا سا اس کا ذکر بھی کیا ایک سوال کے جواب میں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہ مرزا صاحب لوگوں کا زبردستی روزہ کھلوا دیتے تھے کہ جی آپ مسافر ہو، حالانکہ روزہ رکھنا تو بڑی اچھی نیکی ہے، حکم ہے، تو یہ خلاف شریعت کرتے تھے۔ تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پلیز اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے بنانی ہے، تو جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، خدا تعالیٰ کی ذات نے تو بڑا واضح فرما دیا ہے کہ جو مریض ہے اور مسافر ہے وہ روزہ نہ رکھے، وہ دوسرے وقت میں اس کو پورا کرے، تو یہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ابتدا میں بعض لوگ سفر کی حالت میں روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جب تک کہ آپ کے اوپر یہ باتیں آپ نے اس پر واضح نہیں ہوئی تھیں، آپ ان کو اجازت بھی بعض اوقات دے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کے ساتھ، یا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ مسافر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان میں سفر کیا، بعض لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پہنچے اور وہ بھی عصر کا وقت ہی تھا تقریباً، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے دکھا کر پانی پیا، اونچی آواز، سب کو اونچا کر کے اونچی جگہ پر جا کے، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے، اور سب کو کہا کہ روزے کھول دیں۔ اس کے باوجود آپ کو پتہ لگا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم ابھی طاقت رکھتے ہیں اور ہم پورا کریں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جب میں نے کھول دیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ کھول دیں، اور خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو روزے نہیں کھولتے اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اور نافرمان ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اتنا طاقتور ہوں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں سفر میں بھی۔ بعض لوگ آج کل بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں طاقت ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سفر میں روزہ نہ رکھو۔ اس نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں طاقت رکھتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا انت اقوی من اللہ، کیا تم زیادہ طاقتور ہو یا اللہ تعالیٰ؟ تم زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں فرماتا تو اس پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ عرفہ پہاڑ ہے، مطلب عرفات کا پہاڑ ہے، اس کے برابر گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہدایات ہیں جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن لوگوں کا روزہ کھلوایا وہ عین شریعت کے مطابق کھلوایا، اور قرآن کریم اور کے ارشاد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سکھایا، اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو روزہ نہ رکھنے میں ہی ثواب ہے، نہ کہ روزہ رکھنے میں۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ اس وضاحت کا۔ اور بلا شبہ بلکہ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ عام جب روزے رکھ رہے ہیں لوگ، ان دنوں میں سہولت محسوس ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی طبیعت کے مطابق جانا چاہے تو وہ یہ کہے گا، اور جیسے
عام لوگ کہتے بھی ہیں کہ اب تو جی آدھے سے زیادہ دن گزر گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اب تو پورا کر ہی لیا ہے. تو اصل میں تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ کھول دیا تو دوبارہ ایک رکھنا پڑے گا. لیکن معمور من اللہ جو ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں چیک کرتے، ان باتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا نفع نقصان کیا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ احکام خداوندی کی اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہو، اس میں انسان خود تکلیف میں پڑے تب بھی، سہولت ہو تب بھی. مقدم چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی حضرت مسیح علیہ السلام عمل کرتے تھے اور کرواتے تھے. دوسرا وسیم صاحب دیکھیں نا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہی فرمایا نا کہ یحیی الدین و یقیم الشریعہ، کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس نے دین کو زندہ کرنا ہے اور شریعت کا قیام کرنا ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت لے کے آئے، اور اگر وہ نہ کام کرتے، جس طرح منصور صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی حکم تھا، یہی آپ کی سنت تھی، اور اسی کو مسیح موعود علیہ السلام نے اس دنیا میں قائم کیا، جس کو لوگ بھلا چکے تھے. جن احکامات کو، وہی احکامات حضور نے لوگوں کے سامنے، اسی لیے تو وہ مجدد اعظم بھی کہلائے، اور خدا تعالیٰ نے نبی کے مقام پہ انہیں فائز کیا کہ انہوں نے دین کو قائم کرنا تھا، اور شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی اس کو انہوں نے زندہ کرنا. جی بالکل خدا جزاکم اللہ احسن الجزا. ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا پہلا سوال ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید رمضان میں خاص طور پہ ختم کرنا ہے، کیا ہم صرف ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا خواتین اپنے مینسٹرل سائیکل کے دوران قرآن مجید صرف ترجمہ پڑھ سکتی ہیں؟ جزاک اللہ. جی اس میں بالکل ٹھیک بات ہے کہ بڑی چاہت ہوتی ہے انسان کو کہ اپنی عبادات کو قائم رکھے اور اس کو جاری رکھے اور زیادہ زیادہ عبادتیں کرے، اور خواتین میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہے. لیکن وہی بات جو ابھی ہم نے پہلے کی کہ اصل بات اطاعت ہے، اور شریعت میں سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے، اور اسی پہ اگر عمل کیا جائے کہ کہا جائے کہ اس وقت روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، اور جس وقت کہا کہ روزہ چھوڑ دو تو نیکی اور ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ روزہ چھوڑ دو. جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی جا سکتی ہے یا تلاوت نہیں تو صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے، تو قرآن کریم پڑھا جائے یا اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اگر یہ سوچ ہے کہ عبادت کے طور پہ ہم یہ ترجمہ پڑھ لیں تاکہ اس کا ہم دور مکمل کر لیں، تو عبادت سے تو بہرحال ان ایام خاص میں خواتین کو رخصت ہے. اس لیے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا ہی ثواب اور اس رخصت سے فائدہ اٹھانا ہی نیکی اور یہی دین ہے. ہاں اگر انہوں نے ویسے کسی کو پڑھانا ہے، کسی کو ترجمہ سکھا رہی ہیں کسی کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبادت کی خاطر وہ خواہ ترجمہ پڑھیں تو خواہ وہ تلاوت کریں، وہ منع ہے. اور جہاں تک پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے، تو عام جو دنوں میں ہے، جو عام اس میں پیریڈز کے دنوں کی بات نہیں کر رہا، تو اس میں بہرحال قرآن کریم کا اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کی عربی پڑھتا ہے، تو عربی ہی پڑھنا مقصود ہے. ہاں اس کے ساتھ ترجمہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ لیں اور قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیں، تو یہ ترجمے پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب نہیں جو آپ کو قرآن کریم کے عربی الفاظ پڑھنے سے ملتا. ٹھیک ہے حضرت جزاک اللہ. کالر ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم رفیع صاحب، میں درستہ لندن سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب جیسے ہم لوگ ادھر مساجد میں اجتماعی افطاری کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ اس طرح ہوتا تھا؟ جی ٹھیک ہے ادریسہ، ابھی ہم آپ کے اس سوال پر ابھی بات کرتے ہیں.
جی منصور صاحب، سوال آپ نے سنا ہے، کوئی تاریخی ایسا حوالہ ملتا ہے ہمیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کروانے کی طرف بہرحال توجہ دلائی، اور خاص طور پر اس زمانے میں دیکھیں اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہر وقت تشریف رکھا کرتے تھے. تو جو بھی ان کے پاس لوگ بھجوا دیا کرتے تھے جو افطاری کا سامان، تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں خود بھی پیش کرتے تھے، اور لوگوں کو تحریک بھی کیا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کا روزہ افطار کروائیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ جو روزے کو افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے برابر ہی اجر دے گا جیسا کہ کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو. تو یہ تو حضرت وسلم کا ایک بنیادی ارشاد موجود ہے، اور اسی ارشاد کی روشنی میں بعض جو غرباء ہیں ان کی بھی افطاری کروائی جاتی ہے، اور اس نظریے سے بھی کروائی جاتی ہے کہ روزے دار کا روزہ کھلوانا ثواب کا کام ہے. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، صرف حرج اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب اس افطاری کے نام پر جب زیادہ لمبی محفلیں لگتی ہیں، اور جیسا کہ ہمارے خلفاء اس کی طرف توجہ دلاتے آئے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور دیر تک بیٹھتے ہیں، تو اس قسم کی افطاریوں کی ممانعت ہے. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی یا نہیں ہوا کرتی تھی، تو سحری کا بھی ذکر ملتا ہے اور افطاری کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سحری کے موقع پر بلکہ خود سحری کے موقع پر کھلایا کرتے تھے، بار بار خیال رکھا کرتے تھے. اسی طرح افطاری کے موقع پر بھی جو مہمان آتے تھے ان کی اجتماعی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو اپنے پاس ٹھہراتے تھے اور ان کی دعوت افطار کیا کرتے تھے. لیکن نمازیں ضائع ہوتی تھیں، نہ تہجد ضائع ہوا کرتی تھی، بلکہ بعض لوگ تو کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ تو یہ سسٹم ہے کہ انسان صبح سے شام تک جو ہے وہ درس ہی سنتا رہتا ہے، اور ہر وقت کبھی ملفوظات کا درس ہو رہا ہے، کبھی قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، اور کبھی ایک درس ختم ہوتا ہے تو دوسرا درس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو روٹین تھی وہاں کی، اور لوگ اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، نہ کہ روحانیت میں کمی ہوتی تھی. اس لیے اس دور کی جو افطاریاں تھیں اس میں بہرحال روحانیت کو بڑھانے کا پہلو بہرحال قائم تھا. جی ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ. ابھی ہم آڈیو پر جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اس میں سے ایک سوال ابھی لیں گے، پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سائمہ کاشف ہے اور میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال سفر کے حوالے سے ہے کہ اگر ہمیں کسی دن لازمی سفر کرنا ہو اور وہ سفر افطار سے کچھ دیر پہلے یعنی یا عصر کے وقت کے قریب ہو اور سفر بھی اپنی ہی گاڑی پہ کرنا ہو، تو کیا ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے یا پھر سفر کے احکامات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال روزے کی نیت کے حوالے سے ہے. آپ کے اسی پروگرام کے ایک ایپیسوڈ میں یہ بتایا گیا تھا کہ روزے کی نیت سحری کے وقت لازمی کرنی چاہیے، مگر اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس میں طبیعت کے بگڑنے کا اندازہ نہ ہو، اور مثلا کسی کو ایسی تکلیف ہے جس کا تعلق سو کے اٹھنے سے یا سورج کے نکلنے کے بعد ہے، تو کیا اس صورت میں سحری کے وقت نیت کرنی چاہیے یا پھر بعد میں طبیعت دیکھ کر نیت کر کے روزہ جاری رکھنا چاہیے؟ پلیز علماء کرام اس کی وضاحت کر دیں. اس میں جو ان کا پہلا سوال ہے اس پہ میں عرض کر دوں کہ پہلے ہم نے بات کی کہ چاہے اپنی گاڑی ہو چاہے اپنا جہاز ہو، جو سفر ہے وہ سفر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو بلکہ ایک سوال مجھے اور اسی طرح کا ہے، وہ پڑھ دینے دیں جی، وہ اچھی اس کے ساتھ وضاحت ہو جائے گی. مجھے یاد ہے کہ ایک دوست ہیں عاطف محمود صاحب، نیو سٹی میرپور آزاد کشمیر سے، انہوں نے یہ پوچھا کہ سفر میں روزہ رکھنا شرعی لحاظ سے منع ہے، لیکن اس وقت کے سفر پیدل یا اس وقت کے سفر پیدل یا اونٹوں پر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں سفری سہولتیں ہیں، دنوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں. اگر صبح سفر پر نکلیں تو کام مکمل کر کے انسان شام کو گھر واپس آ جاتا ہے، تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہمارے سب کے استاد محترم کالوں صاحب بہت اچھا جواب دیا کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اسے اس وقت بھی پتہ تھا کہ یہ سہولتیں، یہ سفر کی سہولتیں، سواریاں ایسی نکل آنی ہیں جس میں جلدی سے سفر ہو جانے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی استثناء نہیں کیا.
اور کالم صاحب ساتھ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جہاز کا سفر کرنے کے بعد بھی باقاعدہ ان کو جو جہاز کا سفر کر کے آتے ہیں انہیں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ابھی آپ ڈرائیو نہ کریں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ انسان سفر کر کے آ کے ڈرائیو بعض اوقات کرتا ہے تو کئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سفر کا انسان پہ بہرحال اثر ہوتا ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس وقت لوگ سفر لمبے لمبے کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان لوگوں کو غیر معمولی صلاحیتیں اور بڑا جفاکشی دی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ان کے لیے وہ سفر مشکل نہیں تھے، جس طرح آج ہمارے لیے یہ سفر مشکل نہیں ہے، اس وقت ان کے لیے بھی وہ سفر مشکل نہیں تھے، پیدل اور اونٹوں پہ آرام سے کر لیتے تھے۔ اور اس زمانے میں بھی سواریوں کی سہولت بہرحال میسر تھی۔ بہترین سواری، آرام دہ سواری گدھا ہوا کرتی تھی جس پہ وہ بیٹھ کے آرام محسوس کرتے تھے، تو لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی استثناء نہیں کیا۔ اس لیے اس میں کوئی نہیں ہے، چاہے اپنی گاڑی ہو چاہے اپنا جہاز ہو، سفر میں آپ نے جانا ہے تو اگر آپ کو صبح پتہ ہے کہ ہم نے سفر میں جانا ہے تو بہتر ہے کہ اس دن کا روزہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر آپ کو درمیان میں روزہ رکھ لیا صبح، پھر آپ کو سفر اچانک میسر آیا ہے یا آپ اس کی ضرورت پڑی، تو آپ اس وقت روزہ کھول کے سفر پہ چلے جائیں۔ اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ عصر کے قریب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مکہ جاتے ہوئے روزہ کھول دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کھلوا دیا۔ جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو فرض روزہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم سحری سے پہلے یعنی اگر آپ رات کو سوئے ہیں یا ایک دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے۔ اور نیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی الفاظ کہے جائیں تو وہ نیت ہوگی، بلکہ آپ نے ارادہ کیا کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، بس یہی نیت ہے۔ اور اگر بعض وقت آپ صبح نہیں بھی اٹھ سکے، کوئی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ کی نیت قائم ہے، اور اگر آپ اپنا روزہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہ فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ سحری ختم ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کے دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا میں نے رکھنا ہے۔ باقی جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، نفلی روزے کا تعلق ہے، تو اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ اگر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو آپ سورج کے ڈھلنے سے پہلے یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے اگر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو آپ اس وقت تک نیت کر سکتے ہیں۔ کچھ نہیں کھایا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ کئی دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور بعض اوقات میری طرف آتے کہ عائشہ کچھ کھانے کو ہے، تو میں عرض کرتی کہ حضور کچھ نہیں ہے، تو حضور فرماتے اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو باقی جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے، تو بہرحال اگر وہ سو کر اٹھنے کے بعد نیت کرنا چاہتے ہیں تو فرض روزے کی اگر انہوں نے صبح رات کو نہیں تھی نیت یا فجر سے پہلے نہیں کی تو سو کے اٹھنے کے بعد ان کی وہ پھر نیت نہیں ہوگی، وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے حضرت جزاک اللہ۔ منصور صاحب یہ سوال ہمیں بھیجا ہے عزیزہ سبیحہ احمد ماڈرن لندن سے۔ انہوں نے ایک ابو داؤد کتاب الصیام کی باب المعتکف یعود المرید روایت بھی ساتھ بھیجی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتے اور آپ قیام کیے بغیر وہاں ٹھہرے بغیر اس کا حال پوچھتے مریض کا۔ وہ سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا اب بھی ہم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، کسی کی عیادت کرنے جا سکتے ہیں اعتکاف کے دوران؟ جی اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے ایک خطبہ جمعہ کے دوران بڑی تفصیل سے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گھر قریب ہی ہو، پیدل واک کے اوپر ہو، اگر کوئی قریب ہے تو وہاں پہ جایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی گھر جو ہے نا کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ اور آپ 2-3 گھنٹے لگا کے وہاں پہ جائیں اور پھر عیادت کرنے کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد پھر واپس آئیں، گویا کہ پورا دن آپ کا ٹریول میں گزر گیا، گویا کہ روزہ بھی گیا جو اعتکاف کے لیے ضروری ہے، اور آپ کو اعتکاف بھی چھوڑنا پڑ گیا۔ تو یہ
حدیث کا مقصد نہیں ہے. ہاں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہی کوئی بیمار ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پوچھ لیا کرتے تھے حال, اس رنگ میں تو ٹھیک ہے, اجازت مل سکتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ معتکف جو ہے وہ عیادت کر سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے یہ وضاحت فرمائی کہ نظام جماعت کی اجازت سے, اگر کوئی اعتکاف نظام جماعت کی اجازت سے بیٹھا ہوا ہے تو یہ اگر عیادت کرنی ہے تو اگرچہ اجازت تو موجود ہے, لیکن شرعاً اجازت موجود ہے, لیکن اس نظام کی اجازت لینا بھی ضروری ہے کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے اور اس کے نظام کے علم میں لانا ضروری ہے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے منصور صاحب, جزاک اللہ. ابھی ہم آڈیو میسیجز جو ہیں ان میں سے سوال لیتے ہیں, اس پر بات کریں گے. السلام علیکم, میرا نام مغفور احمد ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 7 سال کا بچہ شام تک روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی 7 سال کا بچہ ایک آدھ روزہ اگر اس نے رکھنا ہے اور رکھ سکتا ہے تو ایک روزہ رکھ لے, کوئی حرج کی بات نہیں. بچہ جو ہے 7 سال کی عمر میں نماز اس کو کہا ہے کہ پڑھنے کا, اسے حکم دو کہ نمازیں شروع کرے, تو اگر وہ روزہ ایک آدھ روزہ اس نے رکھا شوق سے تو پورا کر سکتا ہے تو کر لے. لیکن اگر اسے کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ کھول دے, کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں, کیونکہ ابھی اس پر روزے فرض ہوئے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگلا سوال جو ہے یہ رفت یا رافت, اور اس طرح انگلش میں نام تھا, میں صحیح اس کا نہیں اس کو فگر آؤٹ کر سکتا کہ کیا وہ تلفظ ہے, اور یہ بھی نہیں کہ دونوں طرح یہ نام استعمال ہوتا ہے, مذکر بھی اور مؤنث دونوں کے لیے. تو بہرحال سوال آپ کا ہمیں یہ پہنچا ہے کہ ایک سوال آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور اس دوران سفر کرنا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے. مختصر جواب یہ ہے کہ اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے اور پھر انسان سفر کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا ہوگی, دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھ لیں. سوال انہوں نے یہ پوچھا اگر کوئی شخص مائیگرین کا مستقل مریض ہو اور درد کبھی بھی شروع ہو جاتا ہو اور اسے عموماً بغیر دوا لینے کے آرام نہیں ملتا, تو کیا ایسے شخص کو جب وہ فی الحال بہتر ہو روزہ رکھنا چاہیے, یا یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی میں ٹھیک ہوں اور کبھی روزے کے دوران مائیگرین کی تکلیف شروع ہو گئی اور اگر دوا لینے کے لیے روزہ توڑنا پڑ گیا تو اس وقت توڑا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں, روزہ رکھ لیں. اگر تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو مریض کے زمرے میں آ جائیں گے, روزہ کھول دیں, اس کو پورا دوائی کھا لیں, اور بعد میں رمضان کے بعد پورا سال ہے, 11 مہینے ہیں, ان میں کسی وقت بھی اس کو پورا کر لیں. دوسرا سوال ان کا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عرصہ دراز سے بہت زیادہ پیاس لگنے کی تکلیف ہو, بیماری کی وہ شکل ہو, اور اس وجہ سے اسے بار بار پانی پینے کی طلب ہوتی ہو, تو کیا ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے یا وہ مریض کے زمرے میں آئے گا؟ بات یہ ہے کہ اگر اس کے ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ یہ مرض ہے, ورنہ تو روزے میں دیکھیں نا, پاکستان کے روزے, جون جولائی کے روزے تو بہت مشکل روزے ہیں اور اس میں انسان کو بہت پیاس لگتی ہے بعض اوقات, اور یہی مجاہدہ ہے. لیکن اگر اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ مثلاً روزہ رکھے گا, پانی نہیں پیے گا تو اس کے کڈنی فیل ہو سکتے ہیں, کوئی اور اسے تکلیف ہو سکتی ہے, تو اس کا جی پی, اس کا ڈاکٹر جو ہے وہ اسے اس بارے میں بتائے گا کہ وہ پانی اس کے لیے ضروری ہے, اتنے گھنٹے وہ پانی اگر نہیں پیے گا تو وہ اس کے لیے وہ کیا اسے کہتے ہیں تکلیف کا باعث ہو جائے گا, یا اس کے لیے ایک دائمی مرض کا باعث ہو جائے گا, تو وہ مریض کے زمرے میں آتا ہے, اسے روزے نہیں رکھنے چاہیے. لیکن اگر صرف اسے پیاس لگتی ہے اور عادت ہے, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کچھ کچھ منٹ کے بعد وہ گھونٹ بھرتے ہیں, لیکن انہیں ویسے کوئی بیماری نہیں ہوتی, لیکن اگر نہ بھریں تو نہ پئیں وہ پانی تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو روزہ تو ہے ہی مشکل کرنا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور اب یہاں جو آڈیو میسیجز ہیں ان میں سے سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قیام لیل کیا ہے؟ تراویح اور تہجد نماز کیا قیام لیل میں شامل ہوتا ہے؟ برائے کرام وضاحت فرمائیے, جزاک اللہ. جی منصور صاحب.
یہ جو ہیں یہ میں بتا سکتا ہوں، انہوں نے ابھی چونکہ مجھے میسیج کر کے واٹس ایپ پہ پوچھا بھی تھا، عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، تو ان کا یہ سوال ہے جی آپ کا ہمیں آڈیو میسیجز جو ہیں مل گئے ہوئے تھے، وہ ہم نے پلے بھی کر دیے ہیں، ابھی جواب آپ سن سکتے ہیں۔ جی، قیام اللیل کا مطلب ہے کہ رات کے وقت عبادت کرنا، اور اس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کے وقت کی جو عبادت ہے اور جو محاسبہ کرتے ہوئے رات کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو قرآن کریم نے خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے، مثلا بار بار فرمایا کہ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کے وقت جو اٹھنا ہے وہ نفس کو مارنے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اور آپ کی بات کی مضبوطی کے لحاظ سے بہت ایک مضبوط چیز ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ساری رات قیام کرو سوائے اس کے کہ آدھی رات، یعنی کہ آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ بھی تم قیام کر سکتے ہو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، گویا کہ آپ کی وساطت سے پوری امت کو حکم ہے کہ قیام اللیل کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ قیام کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے قیام اللیل کرنے کی وجہ سے آپ کے قدم جو تھے، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے وہ سوج جایا کرتے تھے۔ تو میں پوچھا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب گناہ بخش دیے ہیں، لیکن آپ پھر بھی راتوں کو جاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اے عائشہ مجھے عبادت کر لینے دو، اور رات کے اندھیرے میں تاریکی میں دعائیں کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میرے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ بھی قیام اللیل ہے، اور تہجد پڑھنا یہ حضور نے گویا شرائط بیت میں سے ایک ضروری شرط کیا قرار دی ہے۔ تو قیام اللیل میں یہ بھی آ جاتی ہے، جو ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ نماز تراویح قیام اللیل میں آ سکتی ہے کہ نہیں، وہ بھی قیام اللیل میں آ جاتی ہے۔ نماز تہجد جو کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں وہ بھی قیام اللیل میں آ جاتی ہیں، لیکن شرط اس کی صرف یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ جب خدا تعالیٰ کے حضور گزارش کرے گا، گریہ وزاری کرے گا، اور اس کے اوپر یہ کیفیت آئے گی جو قرآن کریم نے بیان کی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی۔ جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پر پھر فائز کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کے ساتھ یہ برکات ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ اور قیام اللیل کے لیے ایک بات جو ابھی محترم منصور صاحب نے حدیث بھی پڑھی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، بڑی خوبصورت اس میں جو احتساب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، ایک محاسبہ منصور صاحب نے کہا، ایک صرف وہ کام جو اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ کیونکہ یہ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آ گیا کہ بعض اوقات دکھاوے کے لیے انسان کہ لوگ دکھاوے بڑا جی بڑی رات کو تہجدیں پڑھتا ہے بڑا، تو احتساباً میں یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کیا جائے گا وہی اللہ کے ہاں مقبول اور مورد ثواب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ہے منصورہ ناہید صاحب ہیں یو کے سے، ان کو معدے کی تکلیف ہے، تیزابیت کی، آپریشن بھی ڈاکٹروں نے جو ہے وہ تجویز کیا ہے، کہتی ہیں لیکن 2-3 رکھے ہیں، مشکل بہت ہوئی ہے، دل بہت چاہتا ہے، کیا کروں، رکھ سکتی ہوں یا کبھی کبھی رکھ لوں، ویسے فدیہ دے دیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ بالکل انہوں نے جو جس طرح اگر استطاعت ہے فدیہ دے دیا ہے، اور کبھی کوئی ایک آدھ روزہ جس طرح ایک مریض اگر ان کو، ویسے تو مریض کے زمرے میں آئیں گی، اور ڈاکٹر اگر انہیں کہتے ہیں کہ ایک بھی روزہ رکھنا ان کے لیے تکلیف بڑھانے کا باعث ہے، ان کی مرض بڑھانے کا باعث ہے، تو انہیں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، جسے پہلے ہم نے بات کی
کہ رمضان میں ایک مومن ایک مومنہ جو ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آیا اور میں اس سے محروم رہے جا رہی ہوں، تو اسی لیے فدیہ بھی دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ان کی بیماری کو دور کر دے۔ تو بہرحال اگر ان کا ڈاکٹر انہیں کہتا ہے کہ ایک آدھ روزہ یا کبھی کبھی روزہ 5-7 دن کے بعد ایک روزہ رکھ لینے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو رکھ لیں، لیکن اگر 5-7 دن کے بعد بھی ایک روزہ ان کی مرض کو بڑھانے کا باعث ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو پھر ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ وہی اطاعت ہے اور وہی قابل یا مورد ثواب ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب، یہ سوال جو ہے یہ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے دارالعلوم جنوبی ربوہ سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انسان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ احادیث میں بھی مختلف نشانیاں، مختلف باتیں بیان ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پانی اور مٹی مکس جو ہے اس میں سجدہ کر رہا ہوں، تو گویا بعض لوگوں نے یہ نشانی کر لی کہ اس دن، اس رات جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے اس دن بارش ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے موجودہ امام حضور انور طلب بن نصر العزیز نے بھی بعض اپنے خطبات میں بیان کی کہ انسان کو احساس ہوتا ہے، اس کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کر کے اس کو خود اس کے دل میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اسے بتا دیتی ہے کہ یہ اس کو لیلۃ القدر میسر آ گئی ہے، جس میں اسے اطمینان قلب ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے آستانے پر پوری طرح گریہ وزاری کر کے اس کے پیار اور اس کی محبت کو حاصل کر لیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس میں اس کو یہ احساس ہو جائے، وہی اس کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ اور ایک تو مجموعی لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو، لیکن بعض اوقات یہ بھی مضمون بیان ہوا ہے کہ انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو لیلۃ القدر دکھائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی خاص اس کے لیے نشانی نہیں ہے، انسان کا اپنے ہی جو اس کا اطمینان قلب ہے وہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر میسر آ گئی۔ جزاک اللہ خان۔ منصور صاحب، یہ سوال ہے سعدیہ نورین صاحبہ سرگودا سے، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کیا فدیہ صرف اس کو دیا جاتا ہے یا جا سکتا ہے جو روزے رکھتا ہو، یا کسی اور ضرورت مند کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی، کسی بھی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایسا ضرورت مند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لازماً روزے دار ہو، کیونکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ ایک مسکین کا کھانا جو ہے نا فدیہ دینا، وہ مسکین خواہ روزے دار ہو، خواہ غیر روزے دار ہو، خواہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، کوئی اس کی قید نہیں ہے، بلکہ صرف مسکین کی شرط لگائی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی ہم آڈیو میسیج پر جو سوال ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام اشر احمد ہے، میں 6 سال کا ہوں۔ میرا سوال ہے فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اچھا جی، فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے؟ خاصا اس کے متعلق اور بھی سوالات ہیں۔ شاہ روز عاقب صاحب نصیر آباد عزیز ربوہ سے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور فطرانے میں کیا فرق ہے، اور پوچھا ہے ہم سے کہ یہ عاطف محمود صاحب نے کہ فطرانے سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، نیز فطرانے کو ماپنے کے لیے کیا پیمانہ ہے، یعنی شرع کس طرح سے مقرر کی جاتی ہے۔ اور عزیز احمد طاہر صاحب نے لندن سے پوچھا ہے کیا فطرانہ اگر ادا کرنا بھول جائیں تو عید کی نماز ہو جائے گی، اور کیا فطرانہ عید کی نماز کے بعد ادا ہو سکتا ہے؟ کافی سارے سوال ہو گئے۔ فطرانے اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک ایسا اسلامی عبادت ہے جو ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص جو مالدار ہے اور اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ پیسے کی، سونے کی، چاندی کی، یا جو مختلف چیزیں ہیں، جانور ہیں یا فصلیں اس کی اس اماؤنٹ پہ اگر آتی ہیں تو اس پر فصلوں پہ اسی وقت، اور سونا، چاندی اور جانور ہیں
ان پر سال گزرنے کے وقت اگر وہ سرٹن اماؤنٹ پہ ہیں تو اس پہ ان پہ ایک جو ہے 2.5% اور بعض اوقات فصلوں پہ 10واں حصہ یا 5واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ہر ایک پہ نہیں ہے۔ اور جو فطرانہ ہے جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے یا زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ہر ایک پر فرض ہے، اور اس کا مقصد جس طرح زکوٰۃ امراء پہ ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، حدیث میں آیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اور یہ امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اور فطرانہ جو ہے وہ ہر ایک مسلمان پر، جو چاہے 1 دن کا بچہ ہے چاہے وہ 120 سال کا بوڑھا ہے، ہر ایک پر فرض ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو غریب ہیں اور مسکین ہیں ان کو بھی جو انہیں مالی معاونت ہوتی ہے یا مالی ان کی جماعت کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا سسٹم کی طرف سے، ان پر بھی صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہے، ہر مسلمان پر وہ واجب ہے، اور وہ بڑی ایک معمولی رقم ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ ہم جو عام روزمرہ کے کھانے کی چیزیں تھیں اس کا ایک سا جو ہے، اور خاص طور پہ جو جس علاقے میں جو ایک سٹیپل فوڈ ہے، اور مدینے میں عام طور پہ جو کھجور اور بعض اوقات گندم کا بھی ذکر آتا ہے، یہ چیز، اور یہ جو انگور ہوتے ہیں خشک انگور، یہ جو چیزیں تھیں اس کا وہ ایک سا ادا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہر علاقے میں وہ دیکھ کے جو ان کا بھی ایک مین فوڈ ہے اس کا ایک سا جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور غالباً بعض فقہا نے اس کو نصف سا بھی، کہ غریبوں پر نصف سا بھی ہے، تو یہ ہے اس کا۔ یہ اس کے علاوہ اب میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو کافی وضاحت اس حوالے سے، جزاک اللہ۔ منصور صاحب یہ سوال ہے خلیل الرحمان صاحب نے لندن سے پوچھا ہے تلاوت کے بارے میں قرآن کریم، کہتے ہیں باوضو ہو کر کرنی چاہیے یا بغیر وضو کے تلاوت ہو سکتی ہے؟ جی، اس کے متعلق قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم 2 طرح کی کیفیات میں قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ایک تو کیفیت ہوتی ہے کہ جب ہم عبادت کے رنگ میں پڑھتے ہیں اور باقاعدہ قرآن کریم کھول کر پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کیفیت۔ دوسری یہ ہے کہ بعض اوقات ہم تقریر کے دوران کوئی حوالہ استعمال کر لیتے ہیں قرآن کریم کا، یا ویسے جو ہمیں زبانی حصہ یاد ہے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو حصہ زبانی یاد ہے قرآن کریم کا، اس حوالے سے تو وضو کرنے کی کوئی شرط کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کے وقت جب اٹھے ہیں تو جتنا حصہ آپ کو زبانی یاد تھا آپ نے اسی طرح اس کی تلاوت کی، اور وضو کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور وضو کے بغیر ہی آپ نے یہ حصہ تلاوت کیا، اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے آپ نے وضو کیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ بطور عبادت کے ایک اس کو قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے لگیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، اور جب شروع کریں خاص طور پہ تو اس سے جس طرح کہتے ہیں نا کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ چیزوں کی عزت کرتا ہے، جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو دل کے تقوی کی یہ علامت ہے کہ اگر ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو صاف ہاتھوں سے اور اس کو وضو کرنے کے بعد اگر ہم کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ بار بار ثواب دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال ہوا کہ حضور میں تلاوت کرتا ہوں، تو تلاوت کے بعد اگر میرا وضو ٹوٹ جائے قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ اگر تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے وضو کر لیا ہے تو اس کے بعد اگر ٹوٹتا ہے تو آپ تیمم کر لیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیمم کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا وہ اس کو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو وہ اس طرح شرط نہیں ہے۔ خاصا یہ محمد نواز صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں دوران اعتکاف آن لائن قرآن کلاس لی جا سکتی ہے؟ دوران اعتکاف قرآن کلاس کوئی حرج کی بات نہیں، آن لائن قرآن کلاس اگر وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کلاس، ایک تو ہے انہوں نے پڑھنا ہے اور ایک ہے پڑھانا ہے، دونوں قرآن کریم ایسی ہیں جو دینی بات ہے،
کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دنیاوی بات نہیں ہے۔ تو اگر انہیں پڑھانا بھی ہے تو پڑھا سکتے ہیں، اور اگر پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ مجھے ایک حوالہ مجھے خان صاحب کی بات سے یاد آ رہا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھے، اور آپ امیر المعتکفین بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، تو آپ نے اس دوران کہتے ہیں کہ درس بھی دیا، اور 3 سپاروں کا درس ایک دن میں دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک روایت بہرحال ہمیں ملتی ہے کہ قرآن کی برکات سے فائدہ اٹھانا جائز بلکہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، عارف الزمان صاحب نے پوچھا ہے دوران اعتکاف مسجد میں منعقد ہونے والی جماعتی میٹنگز وغیرہ میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں، اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی ضروری نہیں، ہاں جی، جب انسان الگ ہو کے، اور ورنہ پھر وہ سارا سوشل جو ہے نا سارا کانٹریکٹ اس میں وہ چلی جائے گی بات۔ ادیب احمد صاحب بٹ یو کے سے پوچھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کی دعا ماضی کے صیغے میں ہے کہ افطر تو کیا یہ دعا افطاری کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ بات یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر پہلے بھی پڑھ لی، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور بعد میں بھی پڑھ لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض علماء نے اس پہ کافی بحث کی ہے کہ یہ پڑھی بعد میں جانی چاہیے کیونکہ ماضی میں ہے، روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جانی چاہیے، تو کوئی ایسی بات نہیں، روزہ کھولتے ہوئے بھی پڑھ لی جائے اور اس سے پہلے بھی پڑھ لی جائے، تو آپ ذکر الہی ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے توفیق دی، آپ اس مکمل کر رہے ہیں اس وقت روزہ اپنا، تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ کے شکر، اس کے احسان کا ایک شکر ہے۔ اگر پہلے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پہ بڑی سختی کے ساتھ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پڑھی بعد میں جانی چاہیے، کوئی ایسی دین میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے خاصا، جزاک اللہ۔ عزیز احمد طاہر صاحب نے پوچھا ہے عید کی نماز میں دیر سے شامل ہونے سے 1 رکعت رہ گئی ہو تو نماز کو مکمل کرنے کے لیے تکبیریں یعنی زائد تکبیریں بھی پڑھنی ہوں گی؟ جی بالکل اسی طرح جس طرح مسبوق جو ہے وہ عید کی نماز کو اسی طرح ادا کرے گا جس طرح اس نے امام کے ساتھ ادا کرنی، چونکہ وہ خاموشی سے اپنی تکبیرات کہتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ جو دوسری رکعت ہے جب وہ اٹھے گا، اسلام پھیر دے گا امام، تو وہ اٹھ کے پہلی رکعت کو چونکہ پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ 7 تکبیریں 7 دفعہ ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ تلاوت کر کے اپنی آرام سے خاموشی سے وہ اس رکعت کو مکمل کر لے گا۔ اور عید کے متعلق کچھ سوالات ابھی، چونکہ یہ عید سے پہلے جو ہے وہ آخری پروگرام ہے، تو اس لیے عید کے متعلقہ کچھ جو چیزیں ہیں اس پر بھی جلدی ہم بات کر لیتے ہیں۔ عید کے دن تکبیرات کے حوالے سے، تکبیرات جو عید سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، جی اس کے متعلق دونوں عیدوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ عید الفطر کے متعلق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو ہے تکبیرات کہتے تھے، اور یہ تکبیرات عید کی نماز کے لیے جانے تک ہوتی تھیں عید الفطر میں، اور فجر کے بعد شروع کرتے اور عید الفطر کی نماز پر جانے تک وہ کرتے، اور لیکن عید کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ تکبیرات نہیں کہی جاتی تھی۔ جبکہ عید الاضحیٰ کی جو تکبیرات ہیں وہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک رہتی ہیں، تو وہ 5 دن ہیں جس میں یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، اس لیے یہ فرق بہرحال ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور منصور صاحب یہ سوال بھی عید سے متعلق کہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کسی قسم کے نوافل پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا، اور بلکہ حال ہی میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں جب لکھا گیا کہ بعض لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں عید کی نماز سے پہلے اور نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ پریکٹس نہیں ہے، تو اس لیے اس کے مطابق عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلم کا عمل یہ تھا نہ پہلے نوافل ہیں نہ بعد میں۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہمیں پوچھا ہے راشدہ چودھری صاحبہ ہیں کینیڈا سے، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ جائیں تو شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور کیا شوال کا پہلا روزہ رکھنا ضروری ہے اور باقی روزے وقفے سے شوال کے مہینے میں پورے کیے جا سکتے ہیں؟ جی جو روزے چھوٹ جائیں ان کو تو پورا سال آپ کے پاس ہے، آپ اس کو پورے کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ اگلا شعبان آ جاتا تھا تو ہمارے چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں، ظاہر خواتین کے بعض روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ پورے ہم نہیں کر سکتی تھی، اور شعبان میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بہت نفلی روزے رکھتے تھے تو اس میں ہم روزے پورے کر لیتے تھے۔ باقی جہاں تک شوال کے روزوں کا تعلق ہے تو اس کے متعلق دونوں قسم کی باتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستم من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کے ساتھ ان کی پیروی کرے، تو بعض فقہا محدثین نے اس کا یہ کیا کہ 6 مسلسل روزے، لیکن اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں باقاعدہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 روزے جو مسلسل اسی طرح رکھوائے جس طرح رمضان ہم گزارتے ہیں، تو گویا حکم عدل نے یہ کہ مسنون جو طریق ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ فقہا نے بھی یہ رعایت دی اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ارشاد موجود ہے کہ شوال کا پہلا روزہ رکھ لیا جائے، اس کے بعد شوال میں باقی روزے جو ہیں وہ پورے کر لیے جائیں، تو وہ شوال کے ہی ثم اتبعہ ستم من شوال کے حکم کے تحت ہے، کیونکہ شوال مہینے کا ذکر ہے، اس میں قید اس طرح سے نہیں ہے، اس لیے یہ گنجائش موجود ہے۔ جزاک اللہ خان صاحب، یہ سوال ہے جلدی ریاست علی صاحب نوہائم جماعت جرمنی سے۔ ریاست علی صاحب، آپ نے پروگرام کے متعلق لکھا کہ فائدہ مند ہے، اچھا ہے، کئی اور جو ہیں ہمارے ناظرین انہوں نے بھی اظہار کیا۔ یہ جو میں نے لیا اس کی ایک وجہ ہے، آپ نے ایک بات بڑی اچھی لکھی کہ یہ سب الحمدللہ سبحان اللہ خلافت کی برکتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ یہ سب ہم بیٹھے ہیں، نہ ہماری اس میں کوئی قابلیت ہے، نہ ہماری کوئی اہلیت ہے، نہ ہمارا اپنا کوئی پیغام ہے، ہم بیٹھے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام اور آپ کے خلفاء کا پیغام اور آپ کی باتیں پہنچانے کے لیے ہماری حیثیت ایک سپیکر سے زیادہ نہیں ہے جس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اصل تو اور بولنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سارا جو نظام ہے یہ خلافت کی برکت سے، خلافت کے دم سے، خلافت کی اطاعت کے نتیجے میں ہم تک پہنچ رہا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی۔ اب آپ کا سوال میں لے لیتا ہوں کہ زیر سائنوں کا بعض دفعہ جماعتی پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کے لیے ایسی تلاوت تیار کی جاتی ہے جس کے لیے مختلف آیات مختلف مقامات سے لی جاتی ہیں اور ترتیب اس میں بدل بھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسا کرنا درست ہے، کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تبدیل کی جا سکتی ہے، ایون یہاں تک کہ نماز میں بھی تلاوت جو ہے اس طرح کی جا سکتی ہے۔ ہاں، جو قریب متصل آیات ہیں ان کو، یعنی متصل کے آپس میں جو ملی ہوئی آیات ہیں ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ جو آیات ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے کوئی پڑھنا چاہے تو یہ مناسب نہیں، مناسب کیا، یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صورت مثلا صورت اخلاص، صورت ناس پہلے پڑھ لیتا ہے اور بعد میں صورت اخلاص پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، چنانچہ حدیث میں بڑی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک موقع پر تہجد پڑھی تو حضور نے پہلے صورت نساء کی تلاوت کی اور اس کے بعد صورت آل عمران کی۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور نے ایک موقع پر نماز پڑھائی اور پہلے حضور نے صورت اخلاص اور صورت فلق پڑھی اور اس کے بعد حضور نے پھر صورت اخلاص اور صورت ناس پڑھی، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ باقی ناظرین جو ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس مہینے میں آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے یہ دیکھا۔ اب جو ہے ان جو رمضان اسپیشل پروگرام تھے لائیوز، ان کا اختتام ہو رہا ہے، جو ہے پھر انشاءاللہ سلسلہ جو ہے ہمارے ریگولر پروگرامز کا وہ جاری ہوگا۔ بس عید کے حوالے سے ایک جو ہے وہ پیغام، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ الہی ضیافت کا دن ہے،
बस मोमिन को चाहिए कि खाने में तोसी कर दे और गुरबा की खबरगिरी करे। ईद जो है वो मिलजुल के दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने से होती है। अल्लाह करे कि रोज़े जो हैं वो कबूल हों और ईद की हकीकी खुशियाँ हमें नसीब हों। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।